नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्बल अशियाअ इलैया वजअल खौफका अखवफल अशियाइ इलैया वक़्ता अन्नी हाजातिद दुनिया बिश्शौक़ि इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत आयुन अहलिद दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल 15 पारे पूरे कर लिए हैं। निस्फ़ कुरान हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आज हमने सूरह कहफ को मैंने इंटेंशनली एक ख़ास मकाम पर छोड़ दिया था, वहाँ से आज हम शुरू करेंगे और उस स्टोरी को पूरा करेंगे जो कि बहुत ही फेमस स्टोरी है। लोग सूरह कहफ को स्टोरी बुक की तरह भी पढ़ने लगते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने इसमें 4 से 5 स्टोरीज बयान की हैं, लेकिन असल सबक क्या है कि वो सारी स्टोरीज नहीं है। अहसनुल क़सस किसको कहा गया? यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को। ये क्या है? ये हमारे सल्यूशन है कि ट्रायल्स जब पढ़ते हैं तो उस वक्त जब आजमाइशें आती हैं तो किस किस तरह की आती हैं और इंसान को कैसे उनसे गुजरना होता है। तो 2 ट्रायल्स कल हमने देखे, 2 आजमाइशें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का जो ईमान फितने में पड़ गया था कि उन्हें अपने ईमान को बचाना था, तो कैसे अल्लाह ताला ने उनकी हिम्मत पे उन्हें एक ऐसी मौजज़ाती नींद दे दी। फिर उसके बाद 2 बाग वालों का किस्सा हमने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने एक ने तकब्बुर किया अपनी दौलत के ऊपर और एक ने सब्र किया और शुक्र किया, तो कैसे अल्लाह ताला ने उसी की दौलत, उसके माल को उसके लिए फितना बना दिया, उसके तकब्बुर और शिर्क की वजह से। उसने आखिरत का इनकार किया था, मिसकॉन्सेप्शन उसके खुशफहमी आ गई थी कि मुझे अल्लाह दुनिया में दे रहा है तो आगे भी दे देगा, तो कैसे माल फितना बना। अब जो है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर की स्टोरी या वाक़या है, जिसमें हमें इल्म का फितना पता चलता है कि नॉलेज भी फितना बन जाती है बाज़ लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, वर्स नंबर 60 से शुरू करेंगे आज हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ा मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़ुबा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और उस ज़माने के जो स्टूडेंट होते थे वो खादिमों की तरह अपने उस्तादों की खिदमत करते थे। तो ये सफ़र में इनके साथ-साथ हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान यूशे बिन नून से कहा, इनका नाम यूशे बिन नून है, मैं तो चलता ही रहूँगा हत्ता के 2 दरियाओं के संगम पर पहुँच जाऊँ या मैं मुद्दत हाय दराज़ तक चलता रहूँगा। यानी अपनी डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, इल्म के सफ़र पे निकला हूँ, मैं इस पे चलता रहूँगा जब तक कि मैं वो जो टारगेटेड प्लेस है जहाँ पे 2 रिवर्स आके आपस में मिल जाएँगे, मजमा अल बहरैन, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाऊँ मैं अपना ये सफ़र रोकूँगा नहीं। अब ये सफ़र क्या था? हदीस से ये बात पता चलती है कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तकरीर की, कोई स्पीच की और किसी ने सवाल किया कि आज के दौर में इस वक़्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम यही समझे कि वो उस वक़्त के नबी थे, पैगंबर थे, तो उन्होंने अपना नाम लिया और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि एक शख्स ऐसा भी है, मेरा एक ऐसा बंदा है जिसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। और मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? इल्म के मुतलाशी थे, यानी नॉलेज सीकर थे। उनको इल्म की तलब हुई कि वो कौन-सा इल्म है जिसका मुझे नहीं पता, और उन्होंने फ़ौरन ये शौक़ ज़ाहिर किया कि मैं मिलूँगा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उससे मिल सकते हो और उसकी निशानी क्या होगी कि एक मछली को अपने साथ लेके चले जाना, 2 रिवर्स जहाँ पे जॉइन होंगे, वहाँ वो मछली गायब हो जाएगी और वही जगह होगी जहाँ पे वो बंदा तुम्हें मिलेगा। तो वो जो बंदे हैं वो कौन है? वो खिदर अलैहिस्सलाम है। अब बाज़ लोगों ने कहा कि वो कोई पैगंबर हैं, बाज़ ने कहा वो वलीउल्लाह हैं, बाज़ ने कहा फ़रिश्ते हैं। हम इस बहस में यहाँ नहीं जाएँगे, बस हमें यहाँ से अपने लिए निशानी ढूँढनी है, लेसन ढूँढना है कि अल्लाह ने खिदर को एक ख़ास किस्म का इल्म दिया था। और इस स्टोरी को पढ़ के आज हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ताला की विज़डम क्या होती है, हर मामले के पीछे उसकी हिकमत क्या होती है, उसकी प्लानिंग क्या होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम खिदर से मिलने के लिए चले और अपने नौजवान स्टूडेंट यूशे बिन नून को साथ ले लिया।
پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور وہ دریا میں سرنگ کا سا راستہ بنا کر چلی گئی۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ خاص جس مقصد کے لیے اتنے ڈٹرمن ہو کے چل پڑے موسیٰ علیہ السلام، چلتے 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 تھکے نہیں کہیں پہ بھی، بس ایک مقام آیا جہاں پہ ان کو تھکن کا احساس ہوا اور انہوں نے ایک چٹان سی آئی جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور آنکھ لگ گئی۔ اسی وقت وہ جو مچھلی تھی وہ خود بخود ایک معجزاتی طور پہ نکلی باسکٹ سے، اور اس نے دریا میں ریور میں ایک چھوٹی سی ایک راستہ ٹنل سی بنائی اور اس میں چلی گئی۔ اور ان کا جو خادم تھا یعنی یوشع بن نون نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کو یہ نہیں صحیح لگا کہ میں اپنے ٹیچر کو اٹھاؤں، ان کی نیند خراب کروں اور ان کو بتاؤں کہ یہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ میں ان کی نیند نہ خراب کروں۔ یہاں سے ہمیں ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ایک ریسپیکٹ فل ریلیشن شپ کے بارے میں بھی بہت سے لیسنس ملتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے بچے، ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں ٹیچرز کی ریسپیکٹ ٹوٹل ختم ہو چکی ہے۔ ہم ٹیچرز کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں، ان کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کو چیٹ کرتے ہیں، ان کی شکایتیں لگاتے ہیں، ان کو منہ پہ جواب دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اتنی اہم بات نہیں بتا رہا کہ میرے ٹیچر کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب وہ دونوں آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لاؤ، ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے اس وقت تک وہ اتنے جوش میں تھے کہ تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، اب یہ ساری تھکاوٹ کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو اب ان کی اسٹوڈنٹ کو یہ بات یاد آئی جو وہ بتانا بھول گیا تھا۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلایا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، اور وہ عجیب طرح دریا میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مان رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف بھی ہے کہ کتنی اہم بات ٹیچر کو بتانا بھول گیا، لیکن اس کو کتنا وہ کانشیس ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے، یعنی اتنی اہم بات کس نے بھلائی؟ شیطان نے بھلوائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہے جو کچھ ہم چاہتے تھے۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں تو میری کلاس میں ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنی اہم بات تم مجھے بتانا بھول گئے اور میں تم کو ڈیٹینشن دوں گا۔ یعنی جس طرح ٹیچر کی ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ ریسپیکٹ کر رہا ہے، تو ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی بہت سی کوتاہیاں، شارٹ کمنگز ہیں جنہیں اگنور کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ نہیں کی، انہوں نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر دوبارہ سے الٹے چلے۔ تو آتا ہے پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، یعنی جو فٹ اسٹیپس ہوتے ہیں نا ان کو فالو کرتے کرتے دوبارہ سے کہا جاتا ہے بہت طویل راستہ طے کر چکے تھے لیکن پھر سے واپس گئے۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا۔ اب جب وہاں پہنچے جہاں سے مچھلی غائب ہوئی تھی، وہاں پہ پھر ان کو خضر ملے۔ ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ اردو میں ہم اسے خضر بولتے ہیں، بیسیکلی عربک کا ہی ورڈ ہے خضر، یعنی اخضر، اخضر گرین کو کہتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خضر جہاں بھی بیٹھتے تھے تو اس جگہ گرین سبزہ گرینری ہو جاتی تھی، تو ان کا نام جو ہے وہ خضر ہو گیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ 66 قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی روب نہیں جھاڑا کہ میں ایک پیغمبر ہوں بنی اسرائیل کا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور سنا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی علم ہے اور اگر آپ اپنا علم میرے ساتھ شیئر کریں تو کیا زبردست بات رہے گی۔ یہی سٹائل ہوگا نا، ابھی ہم میں سے کوئی ایک بڑا شخص کسی کے پاس جائے اور اس کو اس سے کوئی چیز چاہیے ہو تو کیا وہ جھک کے مانگے گا؟ اس کی تکبر، اس کی بڑائی اس کے آگے آئے گی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، خضر کو السلام علیکم جب کیا تو خضر پہچان گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس علاقے کے نہیں ہو، کیونکہ وہاں پہ وہ والے سلام کا رواج نہیں تھا جہاں پہ خضر تھے۔ انہیں پہچان گئے اور پھر خضر نے کہا کہ کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں وہی ہوں۔ یہ تھا ان کا علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی بڑائی تکبر نہیں دکھایا بلکہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے وہ علم سکھا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ ریکویسٹ کی ان سے، انداز کتنا عاجزی، ہمبلنس کے ساتھ ہے۔ تو خضر بولے بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ خضر کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کیونکہ وہ جو ان کا علم تھا وہ ایک ایسا علم تھا
جو انہیں معلوم تھا کہ اس میں ہر انسان ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوال ہی کرے گا کہ یہ کیوں، یہ کیوں، کیونکہ اس میں ہر چیز کے الٹیریئر موٹیوز تھے، حکمت تھی پیچھے، اور جو چیز تیرے احاطے علم ہی میں نہیں تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ کوئی مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں 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 موسیٰ جاؤ جاؤ، میں تمہیں نہیں سکھا سکتا، یہ تو ایک ایسا علم ہے جو پیشنس کے ساتھ ملتا ہے اور تم تو صبر کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے، انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ تم اس پہ صبر کر کیسے سکتے ہو، کیونکہ تمہیں تو اس علم کے بارے میں کوئی نالج دی ہی نہیں گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن اتنے ڈٹرمن تھے، اس کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو نالج سیکرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سے اٹھ کر آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا اور میں کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی ان کو شو کر دی اپنی ڈٹرمنیشن۔ خضر نے کہا پھر اگر تو میرا اتباع کرنا چاہتا ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال مت کرنا، حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے چھیڑوں۔ خضر کو پتا تھا کہ ہر کام کے پیچھے ایک وزڈم ہوگی اور موسیٰ سمجھیں گے نہیں اور یہ مجھ سے بار بار سوال کریں گے، تو انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ میں تم کو یہ کورس کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کورس کی پہلی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ تم سوال نہیں کر سکتے، اگر منظور ہے تو کرو ورنہ نہیں کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مان گئے وہ، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں اپنے سفر پہ چلے۔ اب یہ کوئی کلاس روم والی وربل ٹیچنگ نہیں تھی، کوئی درس تدریس والا سلسلہ نہیں تھا، یہ ایک پریکٹیکل ٹیچنگ تھی جس کے لیے باقاعدہ فیلڈ ٹرپس تھے کہ مختلف جگہوں پہ جانا تھا، بہت سی سچویشنز کا سامنا کرنا تھا، بہت سی کیس سٹڈیز آنی تھی، اور اس سے وہ علم سیکھنا تھا۔ تو علم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، تو اسی لیے وہ دونوں چل نکلے۔ فن طلقہ کا ورڈ آتا ہے ہر جگہ، وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں ایک بوٹ میں بیٹھے، اس کے بوٹ والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ پردیسی ہیں، فارینرز ہیں، ان سے پیسے بھی نہیں لیے، ان سے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں موسیٰ کی خضر جو ہے وہ کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا تو اسے توڑ آئے تاکہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہولناک کام کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے وہ کنڈیشن، اور بے اختیار ان کے منہ سے یہ سوال نکل آیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک خوف کی حالت تھی نا کہ تو کشتی ڈوب جائے گی، ہم سب مر جائیں گے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ خضر نے ان پہ چڑھائی نہیں کی کوئی ان کو بہت بری طرح سے کہ چلو بس ختم، بھاگ جاؤ اب یہاں سے، اب میں نہیں سکھاؤں گا۔ خضر نے انہیں ان کا پرومس یاد دلایا اور اپنی بات یاد دلائی کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا تم سے صبر نہیں ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میری بھول چوک پر مجھے مت پکڑیے، مطلب یہ جو مجھ سے ہوا ہے یہ بھول سے ہوا ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت، اور جو کام بھول سے ہو جائے اس پہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پہ مجھے نہیں پکڑیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہیں ڈالیے۔ اب وہ چاہتے تو بہت بدتمیزی سے کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیسے کس ٹون میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، کیوں مجھے جتا رہے ہیں بار بار کہ میں نے کہا تھا صبر نہیں کر سکتا، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں اور آپ مسلسل مجھ کو ڈیگریڈ کی جا رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے غلطی مان لی اور کہا کہ میں بھول گیا تھا، اور کہا کہ اب اس چیز کو اتنا ڈیفیکلٹ مت بنائے میرے لیے۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا، یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر ایک ہی جملے سے پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ دوبارہ مسٹیک کی تھی، ایک غلطی بھول میں ہوئی تھی چلو معاف کر دی، اب دوبارہ کیسے ہوئی کہ وہ کام ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی منکر ہے نا قتل کرنا، ہر مذہب میں یہ چیز منکر ہے، یعنی فطرت کہتی ہے کہ غلط ہے، تو وہ بول اٹھے کہ ایک بچے کو آپ مار رہے ہیں وہ بھی جان سے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر مل گیا۔ پھر غلطی مانی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب تو واقعی آپ کا ایکسکیوز جو ہے وہ آپ کو صحیح ویلڈ ریزن ملا ہے، اور اب میں اس لائق نہیں ہوں، تو بس ایک دفعہ اور مجھے ایک آپشن دے دیں، اور پھر اب اگر میں دوبارہ کروں تو بے شک پھر میں چلا جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا،
اب اس زمانے میں جو باہر سے لوگ آتے تھے ضیوف یعنی مہمان، تو کمپلسری ہوتا تھا کہ جس بستی سے گزریں گے وہاں کے لوگ ان کو پرووائڈ کریں گے کھانا پینا سونے کی جگہ. جیسے آج کل تو ہوٹلز ہوتی ہیں، ہم چلے جاتے ہیں بکنگ کرا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے کا یہ دستور تھا، کسٹم تھی. اور اگر کوئی قوم ایسے نہیں کرتی تھی تو وہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بہت بہت ہی بے عزتی کی بات ہے. تو ایسی قوم جس نے منع کر دیا، کھانا تک دینے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر ایک دیوار گر رہی ہے اور خضر اس کو بغیر کچھ مانگے فری میں اس کو دوبارہ سے بناتے اور کھڑا کر دیتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس پہ بھی ان سے کچھ پیسے لے لیتے تو ہم لوگ گزر بسر کر لیتے، اپنی رات گزار لیتے، کھا پی لیتے. خضر نے کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکتا. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھا وہ علم اللہ تعالیٰ نے خضر کو دیا تھا، کہ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت تھی. اپنی مرضی سے نہیں اٹھا کے انہوں نے کسی بچے کو قتل کر دیا، کشتی کو توڑ دیا. یہ سب کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں. تعویل کیا تھی؟ سب سے پہلی سیکوینس میں انہوں نے بات کی کہ کشتی کیوں توڑی تھی. انہوں نے کہا وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی، پور غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں. جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی غصب کر لیتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک آگے جہاں سے وہ گزرنے والے تھے وہاں کا بادشاہ اپنی ایک نیول آرمی تیار کر رہا تھا، تو اسے کشتیوں کی ضرورت تھی، تو وہ اپنی قوم کی جو بھی کشتیاں ہوتی تھی انہیں اپنے پاس لے لیتا تھا. جبکہ یہ جو کشتی تھی اس کے جو اونر تھے وہ بہت مسکین تھے. اب اگر ان سے کشتی لے لی جاتی تو ان کا کیا ہوتا، ان کا معاش ختم ہو جاتا. تو اس لیے خضر نے سوچا کہ اس میں ایک ایپ پیدا کر دیتا ہوں کہ جب بادشاہ دیکھے گا تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ چھوڑ دے. تو یہ تھی وہ وزڈم. لیکن وہ وزڈم کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، خضر کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. پھر لڑکے کی وزڈم کیا تھی؟ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لہٰذا ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں گناہ پر مجبور کرے گا. یعنی ایک بچے کو قتل کرنا یہاں پر جائز ہو گیا، اپنی مرضی سے نہیں. یہاں سے ہم یہ لیسن نہیں لے سکتے کہ اگر کوئی اولاد گستاخ ہے، نافرمان ہے، ایتھیسٹ ہو جاتی ہے اور وہ بہت اپنے ماں باپ کو بھی تنگ کر رہی ہے تو ہم اٹھ کے جائیں اور اٹھا کے اسے مار ڈالیں. اپنے ہاتھ میں ہم دین لے لیں کہ دیکھو یہ تو قرآن میں لکھا ہے. تو ایسا ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. یہ وہ علم تھا جو اللہ نے خضر کو دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان ماں باپ کو دوسری مومن اولاد دینی تھی. چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں قریب تر ہو. یعنی اس کی جگہ اللہ انہیں دوسری اولاد دینے والا تھا. اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا. چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں. یعنی 2 یتیم بچے تھے، باپ مر چکا تھا، اور وہ جو خزانہ تھا وہ دفن تھا. اب وہ خزانہ زمین سے کوئی بھی نکال لیتا ٹریجر. تو اس لیے انہوں نے ایک دیوار وہاں کھڑی کر دی کہ کوئی بھی جو ہے وہ سمجھے ہی نہیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. پھر جب وہ یتیم بچے بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سبب پیدا کر دے گا کہ وہ یہاں سے اپنا خزانہ لے لیں گے. اور پھر آخر میں خضر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، وما فعلتہ عن امری، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکتا. تو یہاں سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں حاصل تھا تو وہ صبر نہیں کر پاتے تھے. اسی لیے پھر کیا ہوا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو پھر ہمیں مزید آگے کے حالات بھی پتہ چلتے، یعنی اس علم کے بارے میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور جدائی ہو گئی. لیکن ہم سب کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہمیں کبھی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارا علم ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے. ہم ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں. جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں، وہ ہر بات پہ لاجکس ڈھونڈتے رہتے ہیں. اچھا اس کا ریزن کیا ہے؟ اچھا ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ فلاں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں دین وہ ہے کہ جب دین آپ نے یقین ایمان کے ساتھ قبول کر لیا تو اب اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا. بہت سی احادیث ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی متشابہات آیات ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ جو شبہ میں ڈالتی ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں جو ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم چپ کر کے یہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے جہاں اتنی بڑی دنیا بنائی، تو علیم و حکیم ہے، تیرے پاس اصل نالج ہے، میرے پاس وہ نالج نہیں ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو کھول دے، مجھے سمجھا دے. لیکن ہم اعتراض نہیں کر سکتے، ارے واہ یہ حدیث کیسی آ گئی، یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل illogical بات ہے۔ یہ قرآن کی آیت دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیسی اتنی بڑی سزا اٹھا کے یہ سنسار کر دو۔ لوگ کیسی کیسی قرآن کی آیتوں اور حدیثوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ علم کا فتنہ ہے، اتنا علم آ جانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی لاجک ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، بہت سے کام ہیں جس کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتے وہ کام پورے، اور پھر کئی سال بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا تو ہم بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی لاجک دنیا میں سمجھ نہیں آئے گی، بہت سے رشتے ہیں انسان کہتے ہیں اللہ نے یہ رشتہ مجھے دیا کیوں ہے، یہ تو میرے لیے ایک اتنی بڑی آزمائش ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، نہیں آتی ہمیں اس کی مصلحت سمجھ، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں جا کے پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں ان رشتوں سے کیوں آزمایا تھا، ہمیں ایسے حالات میں کیوں پیدا کیا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ تو یہ ایک علم ہے جو خضر علیہ السلام کو ملا تھا، لیکن اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں تو یقین کریں کہ زندگی میں جو مشکل آئے گی آپ کو توکل کرنا آ جائے گا، صبر کرنا آ جائے گا، یہ سوچ کے کہ ضرور کوئی نہ کوئی وزڈم ہے۔ ابھی اس وقت جو ہم سارے کے سارے گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں کہ ایک اتنی بڑی وبا اتری ہوئی ہے، تو کیا یہ بغیر کسی وزڈم کے اتر گئی ہے؟ وبائیں آسمان سے ہی اترتی ہیں نا، ہے نا کوئی وزڈم۔ ہم اس وقت اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کیا کیسا ظلم ہو رہا ہے، استغفر اللہ، کیسا ظلم اللہ کر رہا ہے، کیسے کیسے لوگ، کتنے کتنے لوگ ختم ہو رہے ہیں۔ جو مایوس ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیو یارک میں ایک شخص نے، ایک ڈاکٹر نے سوسائڈ کر لی کیونکہ وہ اتنی ساری ڈیڈ باڈیز کو اور اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکا۔ یہ ہے مایوسی۔ اسی لیے اس پروفیشن میں کہتے ہیں جانے سے پہلے دل کو مضبوط رکھو، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ڈاکٹر کچھ کر لیں کسی کو مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس وزڈم کے بغیر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو زندگی میں کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سوسائڈ کریں گے، کچھ لوگ ڈپریشن میں جائیں گے، کچھ اللہ سے ناراض ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی سٹوری یہاں سے بلکہ شروع ہوتی ہے اور اب آئے گا پاور، اتھارٹی کا فتنہ، ورس 83 سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ کون پوچھتے ہیں؟ مکہ والوں نے آ کے اہل کتاب یہود کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا، اور بعض میں ہے کہ تیسرا سوال موسیٰ اور خضر کی سٹوری کے بارے میں۔ تو ذوالقرنین، قرن جو ہے وہ زمانے کو بھی کہتے ہیں، سینگوں کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 سینگوں والا۔ بعض کہتے ہیں اس کا کراؤن ایسا تھا یا اس کی جو اسٹیٹ تھی، کنگڈم تھی، وہ اس شیپ کی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک بادشاہ تھا، انصاف پسند عادل بادشاہ، جسٹس کے ساتھ۔ انا مکننا لہو فی الارض، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا، سکندر اعظم تھا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے تھے۔ اسباب کا مطلب ہے ریسورسز۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً آلموسٹ دنیا کو فتح کر چکا تھا، ایسٹ کی سائڈ پہ بھی، ویسٹ کی طرف بھی، ہر طرف اس کی فتوحات تھی، اور اس کے باوجود یہ کیا کرتا تھا؟ یعنی زمینیں حاصل کرنے کو یا سپر پاور بننے کے لیے فتوحات نہیں کرتا تھا، اس کی ساری جو کانکیسٹ تھی وہ اللہ کے راستے میں تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی ٹیکنالوجی دی تھی، ریسورسز دی تھی۔ چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی اس نے اپنی ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے سفر پہ نکلا، اور کہاں گیا؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، ویسٹ کی طرف، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے، یعنی کالے پانی میں۔ جب سن سیٹ ہوتا ہے تو پانی کالا نظر آتا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم پائی، یعنی وہ اس جگہ پہنچا ویسٹ میں جہاں پر ایک کوئی قوم تھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کر۔ اب کیونکہ یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا اور وہ قوم جو تھی وہ کفر پہ تھی، تو اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا کہ تم جو چاہے ان کے ساتھ کرو۔ اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا تو ہم اسے عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسٹس کے ساتھ کام کرتا تھا، ورنہ اگر وہ صرف فتوحات کرتا، بادشاہ ہوتا، تکبر ہوتا، تو وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا ختم کر ڈالو اس قوم کو جو میری بات نہیں سنتی۔
لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں، جو لوگ بات سنیں، اللہ کی بات مانیں، نیک عمل کریں، تو ہم ان کے کام میں ان کو آسانی دیں گے، اور جو ایسا نہ کریں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے سزا ہوگی، یعنی ایک سزا ہم دیں گے اور پھر ایک سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ یہ اس کی پہلی ایکسپیڈیشن ہے۔ اب بہت تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں آتا قرآن میں، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلسل اللہ کے راستے میں فتوحات کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں نکل رہا تھا، اور ہر جگہ اپنی اسباب کو، ریسورسز کو یوز کر رہا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، ریسورسز یوز کرتے ہیں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسکین بن کے بیٹھ جاؤ، تختیاں اٹھاؤ اور پینس قلموں کو انک میں ڈبو ڈبو کے لکھو۔ وقت کے ساتھ ترقی ہو گئی نا، آج ہم ڈیجیٹل پینس یوز کرتے ہیں، ہم سرفیسز کے اوپر پین سے لکھ رہے ہوتے ہیں، موبائلز پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈیجیٹل رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا غلط ہے؟ ہم ایک ڈیجیٹل روم میں کنیکٹ ہو کے اس وقت اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک قرآن کا درس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو مسکینیت ایسی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا بہت ضروری ہے، اسی میں ہم مسلمانوں کے لیے ترقی ہے۔ تو جگہ جگہ آتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ہر جگہ بار بار کہ اس نے اپنی ریسورسز یوز کی، اب پھر نیکسٹ ایکسپیڈیشن پہ چلا گیا۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا، یعنی ایسٹ میں پہنچا جہاں سے سن رائز ہو رہا تھا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ سورج کے درمیان پردہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ان لوگوں کے، یا تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گھر بنانے نہیں آتے تھے، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی یعنی یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو سن ریز کو روک سکے ان تک پہنچنے سے، ڈائریکٹ سیدھے سن ریز کے اندر تھے۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطہ علم میں، اور یہ بھی ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پچھلی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، اب یہ تیسری ایکسپیڈیشن ہے، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ اب کیا ہوا، ایک ایسی جگہ پہنچا، یعنی سدین جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کی سی دو دیواریں جیسے بن جاتی ہیں، بیچ میں ایک جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پر ایک وادی سی جیسے بنتی ہے، وہاں ایک قوم تھی، لیکن وہ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، ان کی زبان ہی دوسری تھی۔ لیکن اب دیکھیں کہ کس طریقے سے آگے یہاں پر آتا ہے کہ کیسے اس نے کمیونیکیٹ کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ریسورسز تھی، ٹیکنالوجی تھی۔ تو جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، اب دیکھیں یعنی مینس آف کمیونیکیشن ڈیولپ ہونے کے بعد اب آگے جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ کیا تھی کہ اس قوم نے اس سے مدد مانگی اور کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد مچائے رکھتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ قیامت سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سی حدیثوں سے کہ دوبارہ سے ان کا ظہور ہوگا اور وہ آئیں گے، اور اس زمانے میں جبکہ یہ بات ہے ذوالقرنین کی کہ وہ اس قوم کو تنگ کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے آ کے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایسی دیوار بنا دو کہ وہ کراس کر کے ہمارے اس علاقے میں آ ہی نہ سکے۔ 5 دیواریں سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بھی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی دیوار تھی۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو۔ یعنی اس نے، قوم نے اسے آفر دی، اب اس نے ان کی آفر کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے قوم سے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری طرف سے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم زیادہ سے زیادہ مجھے مین پاور دو، مجھے لوگ چاہیے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہیلپ فل تھا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ کس بات کے، میں تمہارا یہ کام کر کے دیتا ہوں، اس کے بدلے اتنے سارے مجھے پیسے دو اور سود کے ساتھ دو، اور کئی سالوں تک تمہاری قوم میرا سود اتارتی رہے گی، لاؤ میں تمہیں ایڈ پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، اس نے فری میں ان کی مدد کی، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، اگر وہ زمینیں حاصل کرنے کو جنگیں لڑا ہوتا تو پھر تو وہ ایک عام بادشاہ ہوتا۔ اس نے کہا میری افرادی قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، بیننا و بینہم سدا، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ پہلے اس نے آئرن والز بنائی، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا، یعنی جہاں سے وہ کراس کر کے آتے تھے وہ جگہ اس نے فل کر دی آئرن وال سے۔ پھر اس نے کہا اب اس میں دھوپو، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، یعنی اس کو اس نے گرم کر کر کے ہیٹ سے پکا اسٹرانگ کیا۔ پھر کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میلٹڈ مولٹن قسم کا جو کاپر ہوتا ہے نا، وہ اس نے منگایا کہ لاؤ اس پر میں ڈال دوں۔
فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں، یعنی اتنی اونچی وال بنائی اور اتنی اسٹرانگ بنائی کہ نہ تو وہ اس میں ہول کر سکتے تھے، نہ وہ اس کو چڑھ کے کراس کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، پہلے اس نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے پاس کیا زبردست ٹیکنالوجی ہے اور میں یہ ٹیکنالوجی تمہیں بیچ دوں گا لیکن مجھے اتنے پیسے دو۔ اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا۔ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تو اب ٹائٹینک کی طرح ایسی وال ہے جو کبھی ٹوٹے گی ہی نہیں۔ اس نے کہا جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے پلین کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اور یہی آتا ہے کہ وہ دیوار جو ہے قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج اس کو کراس کر کے دنیا میں آ جائیں گے۔ اس کے متعلق ایک مسند احمد کی حدیث ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب وہ اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی ریز شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ روز یہ کام کرتے ہیں اور روز دیوار مضبوط ہوتی ہے، وہ اسے توڑ نہیں پاتے۔ آگے کہا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے، یعنی اللہ نے ایک ڈیٹ فکس کر رکھی ہے جب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے، یعنی اس دن وہ یہ کہہ کے جیسے روز کرتے ہیں چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے، یعنی ویسے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی وہ جب بھی آتے ہیں وہ دیوار پھر سے برابر ہو جاتی ہے، پھر اونچی ہو جاتی ہے، لیکن اس دن جب وہ نیکسٹ ڈے واپس آئیں گے تو وہ سوراخ ایز اٹ از پائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے جیسے ہمارے ذہنوں میں جو زومبیز کا سین آتا ہے نا کہ بس نکلتے چلے جائیں گے، نکلتے چلے جائیں گے، پھیلتے چلے جائیں گے، جیسے بچے ڈرتے ہیں نا زومبیز سے، یعنی یاجوج ماجوج اس طریقے سے یلغار کریں گے۔ آگے فرمایا طویل حدیث ہے کہ وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں، یعنی اتنے زیادہ ہوں گے کہ جو اسٹریمز کا واٹر ہے وہ اس کو پیئیں گے تو وہ واٹر ختم ہو جائے گا۔ لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اتنا ہارر پھیلائیں گے وہ۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، یعنی ان کے پاس کوئی تیر ہوں گے یا واللہ عالم کیا چیز ہوگی کہ وہ اسے آسمان کی طرف شوٹ کریں گے، جو ان پہ خون آلود کر کے لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جب وہ تیر لوٹ کے واپس آ کے گریں گے تو ان میں خون ہوگا، تو وہ کیا سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے ہم نے آسمان کے فرشتوں کو بھی شاید مار دیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد فائنلی کیا ہوگا، حدیث ہی میں آتا ہے، اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے جو ان سب کی موت کا سبب بن جائے گا، یعنی ان کی گردنوں میں کوئی ایک ایسی ڈیزیز ہوگی، کوئی ایک بیکٹیریا یا وائرس یا جسے کیڑا کہا گیا، جو ان کی ڈیتھ کا ریزن بنے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے، یعنی ان کو جب وہ مریں گے تو پھر ان کی لاشیں ایسے پھیلی ہوں گی کہ اس کو زمین کے جانور کھائیں گے۔ یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں فرشتے آ کے ان کی لاشوں کو پانی میں بہائیں گے، زمین میں تو نہیں جگہ ہوگی اتنی بڑی تعداد میں ان کو کہ انہیں دفنایا جائے، تو انہیں پانی میں بہا دیا جائے، اور یہ سب کچھ قرب قیامت کے قریب واقع ہوگا۔ 99، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور وہ ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی بہت قریب ہوگی پھر اس کے بعد قیامت۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کیا ہے۔ کہیے اگر تم کہو تو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں، جن کی سعید دنیاوی زندگی میں غارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض سوال جو ہوتے ہیں وہ استفہامیہ ہوتے ہیں لیکن تعجب کے طور پہ بولے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کو حیرت کے زمرے میں بیان کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ساری ضائع جا رہی ہیں، آج وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب انسانوں کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ان کے کام ضائع جا رہے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع جا رہی ہیں، یا جو وہ کر رہے ہیں وہ گناہ کما رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو کر رہے ہیں سب ضائع جا رہا ہے، ضائع جا رہا ہے۔ وہ ایک میسج واٹس ایپ پہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ آپ کی پاکٹ کو چیک کریں کہ اس میں کوئی چھید تو نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں چیزیں رکھے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہو رہا ہے، وہ گرے جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو اگر کرتے ہیں تو پھر انہیں سنبھالنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا یوم قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اللہ تو کہتا ہے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیا تھا اس دن؟ الحق، وزن کیا ہے؟ حق ہے، برحق ہے، وزن ہوگا، اسکیل آئے گا، میزان نصب کیا جائے گا، پلڑے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے اعمال جو ہوں گے وہ کیونکہ ایمان کے بغیر تھے، تو چاہے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں نیک اعمال کیے ہوں لیکن ان کی بنیاد ہی نہیں تھی، وہ ایمان کے بغیر تھے، تو پھر ان کو تولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے کافروں کے لیے وزن نہیں ہوگا، اسکیل نہیں ہوگا، یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے باغات فردوس ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، یعنی اگر ہم اوشنز کے سارے پانی کو لے کے انک بنا دیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز، اللہ کے اور بھی نام ہیں، اللہ کی اور بھی صفات ہیں، اللہ کی بہت باتیں ہیں۔ ایک سمندر کیا، سارے سمندر، اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر مدد کو لے آئیں، سب کے سب ختم ہو جائیں لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ سورہ کہف کی وحی آئی تمہیں پہنچا دی، سٹوریز آئیں، فتنوں کا ذکر آیا، اس کا سلوشن آیا، اب تمہارا کام ہے کہ تم سمجھو، عمل کرو اگر تم اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو بشر ہی نہیں ہے، وہ تو نور ہے، ان کا تو سایہ ہی نہیں تھا، پھر ہم انہیں بشر سے اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے درجے پہ پہنچانا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیثیں سجدہ سہو کے کانٹیکس میں احادیث آتی ہے کہ ایک بار آپ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیا شارٹ کر دی گئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آج آپ نے ایک رکعت کم پڑھائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، پھر آپ نے جا کے 2 سجدے سہو کے کیے، اور یعنی وہ رکعت پوری کی اور پھر 2 سجدے سہو کے کیے۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ دین کے معاملے میں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ کی زبان پہ جو جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی وحی کا حصہ تھا، یعنی اللہ آپ کو بتاتا تھا پھر آپ بولتے تھے دین کے معاملے میں۔ لیکن اس طرح کی غلطیاں جو ہیں، جیسے 2 لوگ آئے، ایک نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو آپ کو کوئی غیب کا تو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ فیصلہ غلط کر سکتے تھے۔ وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، تم مجھ سے جو باتیں بتاؤ گے میں ویسے ہی فیصلہ کر دوں گا، لیکن اگر وہ غلط فیصلہ ہوا تو سمجھ لو تم ایک آگ کا ٹکڑا لے رہے ہو مجھ سے غلط فیصلہ کرا کے، کیونکہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو یہیں پہ سورہ کہف ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق دے، دجال کے فتنے سے بچائے اور جو فتنے اس میں آئے ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ سورہ مریم شروع ہوگی۔ سورہ مریم جو ہے یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، مکی صورت ہے، لیکن یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی 5 ہجری سے پہلے یا اس کے قریب کا یہ ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہاں زکریا علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، پیچھے سورہ آل عمران میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جب آپ نے پڑھا تھا کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی حنا، انہوں نے ایک منت مانی تھی
اور زکریا نے پھر مریم کو پالا تھا۔ تو اب یہاں تھوڑا تفصیل سے ذکر آتا ہے۔ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے رزق آتے تھے، محراب میں وہ عبادت کرتی تھی، ہیکل میں، بیت المقدس میں۔ تو اس لیے زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تو ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہ پھر اللہ سے دعا کروں۔ تو انہوں نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی کیونکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بڑھاپا بہت بڑھ چکا تھا، اور پھر ساتھ میں اتنے زیادہ پر امید ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اس یقین کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اگر ہلکا سا بھی بے یقینی ہونا، پتہ نہیں اللہ دے گا نہیں دے گا۔ بعض دفعہ ہم اللہ سے ایسی ایسی دعائیں کر کے کہتے ہیں اللہ اگر تو چاہے، جیسے ایک حدیث بخاری کی پڑھ لیتی ہوں، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم کر، اور اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے، بلکہ پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ اور ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پکا یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دعا کی، حالانکہ بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں۔ اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ وارث ہو میرا اور وارث والے یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا دے۔ اب آپ کہیں گے بیٹے کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا کس لیے مانگی تھی؟ کیونکہ نبوت کا جو کام تھا، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ اپنی وراثت میں درہم دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، فلاں پراپرٹی، فلاں مال دولت خزانہ، یہ چیزیں انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتی، اسی لیے انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ دین کی دولت، ان کا مشن۔ تو زکریا علیہ السلام کو آس پاس کوئی نظر نہیں آتا تھا، مریم جو تھی وہ عورت تھی، تو ان کو ایک ایسا وارث چاہیے تھا جو آل یعقوب سے ہو، کیونکہ اسی نسل میں چل رہی تھی نبوت۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے۔ اب دیکھیں اللہ سے انہوں نے یقین کے ساتھ دعا کی، تو اللہ نے اور یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ اسے رضیہ پسندیدہ بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسندیدہ لڑکے کی خوشخبری بھی دی اور نام بھی اپنے پاس سے رکھا، یحییٰ۔ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی دعائیا نام ہے، یہ کسی کو دعا دیتے ہیں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جیو، جیتے رہو، بڑے بزرگ سلام کرو تو یہ جواب دیتے ہیں جیو جیتے رہو۔ تو یحییٰ کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ ایسا نام تھا جس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ اب دیکھیں ایک طرف تو وہ دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو شقیہ نہیں ہوں، مجھے پوری امید ہے تو میری دعا قبول کرے گا، تیرے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، ایک طرف تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو یہ ہے نیچرل ریئیکشنز، ایک انسانی ریئیکشن، ایک ہیومن نیچر میں ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملنے لگتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے، جیسے کوئی ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ تمہاری بہت اچھی پرسنٹیج آئی ہے، تمہارا رزلٹ بہت اچھا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، لیکن جب کوئی آ کے بتاتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں واقعی واقعی میرا یہ گریڈ آیا ہے۔ تو یہ وہ والا ہیومن نیچر رسپانس ہے کہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، میرے خوشی بھی مل رہی ہے اور پوچھیں۔ اللہ نے کہا کہ اسی طرح، قال کذالک، اور کیسے کہا اللہ نے؟ فرشتے کے ذریعے کہلوایا۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے یقین کے ساتھ دعائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو پیچھے جائیں، سورہ کہف، وزڈم، وہ مصلحت ہے اللہ کی، اللہ کو پتا ہے کہ وہ اولاد ہمارے لیے نہیں، جیسے اس بچے کو ختم کر دیا کیونکہ پتا تھا کہ بچہ آگے جا کے کفر کا سبب بن جائے گا اپنے ماں باپ کے لیے۔ تو اگر اولاد نہیں ہے
تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کو دینا ہوگا تو دے گا. لیکن بعض لوگ اسی کے اوپر ڈپریس ہو کے اپنی پوری زندگی کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہے، راضی نہیں ہوتے. یہاں دعا کی طاقت بھی بتائی جا رہی ہے اور پیچھے آپ نے وزڈم بھی پڑھی. یعنی اگر اللہ نے نہیں دی تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اگر اللہ سے امید ہے، آپ کو چاہیے، بہت طلب ہے، تو دعا یقین کے ساتھ مانگ. زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو صحیح سلامت ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا. یہ ہوگی نشانی، یعنی تم بولنے کے لائق ہوگے لیکن بول نہیں سکو گے. چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح شام تسبیح کرو. یہ ہے تسبیح کی فضیلت. تسبیح جو ہوتی ہے وہ شکرانے کے طور پہ بھی کی جاتی ہے. ہم نفل پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تم اس حالت میں جب بول بھی نہیں سکتے ہو کثرت سے تسبیح کرو، اور انہوں نے سب سے کہا اشارے میں کہ تسبیح کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. اللہ نے فرمایا، اب یہاں سے آگے سٹوری چلی جاتی ہے کہ یعنی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ کہہ رہا ہے اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو. اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی. بچپن سے مراد ہے یعنی جیسے انسان بڑا ہونے لگتا ہے، تھوڑا پیوبرٹی ایج کے قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم دے دی تھی، حکم دے دی تھی، یعنی حکمت، وزڈم، قوت فیصلہ، ڈیسیشن میکنگ پاور. اور اپنی طرف سے انہیں کیا کیا؟ زکاتن و کانا تقیہ، شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا. کہا جاتا ہے یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ پاکیزہ تھے. یعنی ان کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی گناہ کیا اور نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا، یعنی سوچا بھی نہیں گناہ کرنے کا، اتنے پاک تھے. اور یہ اس نبی کی دعاؤں کا نتیجہ تھے جنہوں نے کیا مانگا تھا کہ اللہ مجھے اولاد دے لیکن ردیہ، یعنی راضی ہو تو جس سے. ہم اپنی دعائیں جب مانگتے ہیں اولاد کے لیے تو چیک کر لیں کہ کیسی اولاد چاہیے ہمیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں بیٹا ہو جائے، خوبصورت سا بیٹا ہو جائے. صالح اولاد کی دعائیں مانگیں جس سے اللہ راضی ہو، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اور کہا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا. یعنی کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام میں عام بچوں کی طرح سے ہائپرنس نہیں تھی، جیسے آج کل کے بچے ہائپر ہوتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں. وہ جو تھے وہ بہت کام اور پیسفل نیچر کے تھے اور بہت سیریس تھے. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. یعنی مکمل سلامتی کی خوشخبری دے دی گئی. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی. اسی پہ سورہ کا نام ہے سورہ مریم. اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 ہجری میں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اور نجاشی کے پاس جب مسلمان گئے تھے اور پیچھے سے کافروں نے آ کے نجاشی سے کہا تھا انہیں نکال دو حبشہ سے، تو نجاشی نے حضرت جعفر بن طیار سے یہی جو آیات ابتدائی سورہ مریم کی وہ سنی تھی، اور سن کے اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں ان کو نہیں نکالوں گا. تو اب مریم کا ذکر آتا ہے جب وہ اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کو ہیکل سلیمانی میں وقف کر دیا تھا. اور اندر ہی اندر، بہت اندر جائیں، اگر کسی نے ویڈیو دیکھی ہو تو بہت اندر ہی اندر جا کے وہ محراب آتی ہے، وہ جگہ، وہ حجرہ آتا ہے جہاں مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی. اسی لیے یہاں لکھا ہے الگ ہو گئی، مشرقی، مشرق کی جانب. اسی لیے جیوز ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کرسچن ایک. پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، کیونکہ اللہ کی عبادت کرتی تھی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈسٹرب ہو. اور یہ کہ ایک عورت تھی، پاکیزہ تھی، تو اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھتی تھی. تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا. اب دیکھیں ایک عورت کی اصل جو یہاں پر بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ اس نے حجاب، ایک اسکرین لگا لی تھی اور اس کے پیچھے تھی. اور وہ ایک پاکیزہ عورت تھی، لیکن اس کا امتحان دیکھیں کیسے ہوا کہ اس کے سامنے ایک فرشتہ آیا لیکن ایک آدمی بن کے، جس کے حجرے میں صرف اس کے خالو زکریا علیہ السلام انٹر ہوتے تھے، وہاں فرشتہ ایک مرد کی شکل میں آ رہا. تو فوراً دیکھیں ان کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا. مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے. یعنی فوراً ان کو اپنی حیا کی، اپنی عزت کی فکر ہے. آج ہم حیا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟
کہ ہمیں شرم آتی ہے مردوں سے بات کرتے ہوئے۔ دیکھیں حیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے تو بس پھر ہم کیا کریں کہ ہم بات ہی نہ کریں۔ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن حیا کانفیڈنس دیتی ہے۔ حیا جو ہوتی ہے وہ یہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ انہوں نے فوراً اس شخص کو کنونس کر دیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میں اس اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ دیکھو تم کسی غلط ارادے سے میری طرف مت بڑھنا۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو یہ تھا، ان کی پاکیزگی پہ آنچ نہیں آنے دی، اور یہ ان کا نیچرل ری ایکشن تھا۔ ہم خواتین آج یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار مریم علیہ السلام کی طرح ہے؟ ہم اپنے حجاب کی ایسے فکر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی عبادتوں کو ایسے اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی اب فرشتے نے بتا دیا اپنی اصلیت کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہیں اولاد دینے کے لیے۔ تو انہوں نے بھی فوراً وہی سوال کیا کہ میری تو نہ شادی ہوئی، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا، نہ میں بدکار عورت ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ دونوں کو سیم جواب دیا۔ زکریا علیہ السلام نے جب حیرت سے پوچھا میری بیوی بانجھ ہے، کیا کہا؟ قال کذالک۔ انہوں نے پوچھا میرے کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جبریل نے پھونک ماری گریبان میں اور حمل ٹھہر گیا، کنسیو کر لیا انہوں نے۔ پھر کیا ہوا؟ اب جب پریگننٹ ہو گئی تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ ابھی تک تو سارے وقت حجرے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، لیکن اب کیا کریں؟ تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی۔ تو انہوں نے پھر وہ حجرہ چھوڑ کے کوئی 8 مائلز کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں چلی گئی تنہا بالکل۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آئی۔ درد ذہ کا مطلب ہے پھر لیبر پینز شروع ہوئے۔ اب بالکل وہ عورت جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اور وہ ایک ایسے ٹائم سے گزر رہی ہے کہ جب اس کو ڈیلیوری ہونے والی ہے تو کوئی اس کے آس پاس نہیں، کوئی غذا تک نہیں ہے اس کے پاس، کمزوری الگ ہے، پین الگ ہے۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم پہلے سے کیسے خواتین تیاری کر کے بیٹھتی ہیں بیگ بنا کے، بس کس وقت ہاسپٹل جانا پڑ جائے، اور ہاسپٹل جانے کی ایک کال فوراً سب کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے، قریبی ماں باپ بہن بھائیوں سب ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسا امتحان کیوں لیا؟ کیوں نہیں انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میں تو تیرے لیے عبادت کرتی تھی اور آج تو نے میرے اوپر ایسا وقت ڈال دیا؟ لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ شکایت نہیں کی۔ دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آئی تو وہ بولی ایک کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ تھے ان کے جملے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ یعنی ان کو تکلیف لیبر پین کی نہیں ہو رہی تھی، انہیں اصل تکلیف یہ تھی کہ اب جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی، سب کیا کہیں گے کہ کیا میں کوئی بدکار عورت ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، کسی نے مجھے نہیں چھوا، میرے کیسے ایک اولاد پیدا ہو گئی، کون میری بات مانے؟ تو انہوں نے کہا کاش میں ایسی ہوتی، یعنی ختم ہو جاتی دنیا سے اور میرا ذکر تک ختم ہو جاتا، بھولی بسری ہو جاتی۔ صرف اپنی عزت کی اتنی فکر تھی۔ اس لیے کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ پھر اللہ کی مدد آئی، یعنی جب اللہ آزماتا ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو پھر دیکھیں غیبی مدد آئی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ کہا جاتا ہے بہت اونچی سی جگہ تھی، وہاں پر تھی، اور اس کے بعد فرشتے نے بتایا کہ اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے وہاں پر ایک معجزاتی طور پہ وہاں پہ سلیم چشمہ جاری کر دیا، اور کہا اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا تو تجھ پہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ ایک ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں جو ہم بازار سے خریدتے ہیں، اور ایک فریش ڈیٹس ہوتی ہیں، تو اسی وقت اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کر دیا غیبی مدد کی۔ اور کہا جاتا ہے اکثر لوگ، بہت سے عالم یہ کہتے ہیں علماء کرام کے جو لیبر پینز آتے ہیں یا لیبر پین کا ٹائم قریب آتا ہے تو کھجور میں کیونکہ آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بہت پینز کے لیے مفید ایک ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، چنانچہ ایک مریم سے کہا تو کھا اور پی اور وقرری عینا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اسے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی۔ یعنی اب اللہ نے اس کا وہ جو اصل ڈر تھا ان کو، انہیں اپنے فزیکل پین سے زیادہ اپنی عزت کی فکر تھی، تو اس کا سلوشن اللہ نے کیا دیا
کہ تم کہہ دینا میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ اس زمانے کی شریعت میں یہ ہوتا تھا کہ نظریں جو مانتے تھے، تو جو روزے کی نظر مانتا تھا تو وہ چپ کا روزہ کہلاتا تھا، پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو یہ طریقہ بتایا، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ کیوں اللہ نے یہ طریقہ بتایا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر وہ جا کے اپنی سچائی کا کوئی بھی ثبوت دے دیں، دنیا والے نہیں ماننے کے، کبھی نہیں مانیں گے، وہ اس کو ہی جھوٹا کہیں گے، اس کو الزام دیں گے۔ تو پھر ایسے موقع پہ ہمارے لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، اور آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو لوگ جھٹلائے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ سچ بول رہے ہیں، تو آپ پھر چپ ہو جائیں، کیونکہ وہ نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو کتنی بھی حقیقتیں دکھا دیں، وہ نہیں مانیں گے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ تو اس لیے اس موقع پہ کیا ہوا، ان کو چپ کا روزہ رکھوا دیا، اور اللہ نے انہیں کیسے بچایا؟ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ وہی تانے بازی شروع ہو گئی، ان کے کیریکٹر پہ انگلیاں اچھالنے لگی، کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب یہ ہارون کا جو نام آتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہارون نہیں ہے، اس زمانے میں بہت ٹائم ڈیفرنس ہے۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اشارے یوں بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور اپنا تو بتا دیا کہ میں نہیں بول سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا، جیسے آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، کردار کشی ہوئی، تو کیا کرا اللہ تعالیٰ نے؟ بری کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کر دیا۔ اسی طرح یہاں مریم کے کیریکٹر پہ، ان کی ذات پہ الزام لگا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ یہ ہے صبر کی طاقت۔ ایک عورت اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کے ایک بچے کو جنم دے کے آئی ہے، اس نے ایک شکوہ نہیں کیا اللہ سے، صبر کے ساتھ وہ مشکل وقت گزار لیا، 9 منتھس کی پریگننسی، ڈیلیوری ٹائم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معجزے دکھا دی۔ اور وہ معجزہ کیا تھا کہ بچہ بول گیا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ تو وہ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے الفاظ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یعنی ساری باتیں ایک بچہ، ایک انفینٹ گود میں بول رہا ہے۔ اب ماں بولتی تو اس کے بولنے کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں پہ چپ رہنا مناسب ہو، چپ ہو جائیں، جہاں آپ کو لگے آپ کے بولنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں، اللہ ایسا سبب پیدا کرے گا کہ وہ چیز خود بخود سامنے آ جائے گی اور دنیا اس کو مانے گی۔ اس کو آزما کے دیکھیں، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، جھٹلائیں گے، ایک وقت آئے گا وہ آپ کی بات کو مانیں گے، چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے، لیکن آپ اس وقت بحث نہ کریں۔ تو وہی ہوا کہ اللہ نے معجزہ دکھایا اور بچہ بول اٹھا، اور اس نے اور کہا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے جبار، شقیہ، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ وہی جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ یہ دونوں آپس میں کزنز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ شک کرتے ہیں نا، یہود نہیں مانتے، یہودیوں نے استغفر اللہ الزام لگا دیا کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ ایک کارپینٹر تھا، جوزف، اس کے ساتھ استغفر اللہ انہوں نے زنا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو بچہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے۔ آج بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ نہیں مانتے، جیوز جو ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔
اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ یہاں سے اب مریم علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابھی پیچھے بھی آپ پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 2-3 دفعہ آ چکا ہے کہ کس طرح وہ قوم لوط پہ فرشتے آئے تھے، لیکن آج جو واقعہ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میرا اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں ایک بیٹے ہو کے، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کفر اور شرک کرتے ہیں اور بت بناتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ بہت ان کے جو باپ تھے وہ رائل فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور وہ اسی لیے ان کے لیے بت بناتے تھے، بہت زبردست بڑے بڑے قسم کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہیں ڈانٹ نہیں رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو علم آپ کے پاس نہیں آیا وہ میرے پاس آیا، اگر آپ اسے فالو کریں گے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب۔ وہ کہہ رہے ہیں شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ یعنی ان کو آگے کے بارے میں وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ بت بنا رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، ان کی قوم جو تھی وہ ستاروں کو پوجتی تھی، بت بنا بنا کے پوجتی تھی، پوری قوم، عراق کا شہر اور ہے جہاں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور پوری آبادی شرک میں گرفتار تھی۔ اس میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے ستاروں کو، سورج کو، چاند کو ریجیکٹ کر کے اللہ تک معرفت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میجورٹی جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، وہ خود اپنے آپ پہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کہ مجھے جو بات پتہ چلی ہے، جو مجھے علم ملا یہ صحیح ہے، اور وہ جا کے ایک ایک کو بتا رہے ہیں کہ تم سب غلط ہو، میجورٹی غلط ہو، میں صحیح ہوں۔ اور اپنے باپ سے انہوں نے شروع کیا دعویٰ کرنا۔ تو باپ نے کیا کہا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ کو پارٹنر بنا رہے ہیں، تو اللہ کے پارٹنر کی عبادت کر رہے ہیں، تو جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جس کو بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم انسانوں کو کسی چیز کا اپنا کریڈٹ دے رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ ہے ورشپ آف سیٹن۔ آزر، ان کے باپ کا نام تھا آزر، کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ یہ تھا وہ باپ۔ جب انسان بہت گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کا حق مارتا ہے، اللہ پہ ظلم کرتا ہے شرک کر کے، تو پھر اس انسان کی ریلیشن شپ اپنوں سے بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو جو اتنے پیار سے انہیں بلا رہا ہے یا اباتی کہہ کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھے رجم کر دوں گا، سٹون ٹو ڈیتھ، اور کہہ رہا ہے مجھ سے دور چلا جا۔ باپ کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن دیکھیں وہ کس ٹون میں جواب دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ماں باپ ہمیں غصے میں کچھ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے اتنا برا جملہ بولا تھا، میں کیسے چپ رہتی، مجھے جواب دینا پڑا، وہ مجھے غلط ڈانٹ رہی تھی، انہوں نے مجھے غلط بولا تھا، انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اتنا خوبصورت آنسر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قولا سلام علیک ساستغفر لک ربی، تجھ پہ سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان۔ یعنی اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو توفیق دے دے، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ آپ کو یعنی عقل آ جائے اور آپ کو گائیڈ کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ تھی ان کی محبت۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ فائنلی ایک وقت وہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے لوگوں کو، اپنے وطن کو، سب کو چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر ایک سے دور کر دیا، سارے رشتے ختم ہو گئے، اور ایسے محبت کرنے والے انسان کے، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ دوسری فارم میں رشتے دیے، ایسی اولادیں دی کہ نسلوں تک انبیاء آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چل نکلا۔ پہلے اسحاق بیٹے پیغمبر، دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، اور نسلوں تک آگے بنی اسرائیل کی جو نبوت تھی وہ اس میں آئی۔
اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول بلند کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے لیے قربانی کرے تو بڑی قربانی تو دور کی بات ہے، اللہ چھوٹی سی قربانی پہ بڑے بڑے اجر دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے اجر۔ اور اللہ نے کیسے اجر دیے کہ ان کی نسل میں نبوت رکھی اور ان کا جو ذکر ہے وہ کیسا کر دیا؟ خیر والا ذکر کر دیا قیامت تک۔ آج ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں نا، لیکن ہم ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ چنا ہوا اور رسول نبی تھا۔ اب جو انبیاء کا جو ذکر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے یہ اس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ سارے نبی جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا۔ اب یہ آپ انشاءاللہ آگے سورہ قصص آئے گی اس میں بھی پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے اور یہاں پر کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کچھ نئے انداز سے ہے۔ اس کا کچھ پارٹ یہاں نہیں ہے جو آگے آئے گا۔ مختصراً میں یہ بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ایک ہو گیا تھا تو وہ مصر چھوڑ کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، نبوت سے پہلے کی یہ بات۔ وہیں جا کے پھر انہوں نے شادی کی، شادی کے 8-10 سال بعد مدین سے وہ مصر واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی رات کا وقت تھا، راستہ بھول گئے تھے، بیوی پریگننٹ تھی اور اچانک ان کو ایک روشنی سی نظر آئی اور انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کا وقت ہے، سردی بھی ہے تو میں اس کو انگارے کو لے کر آؤں اور اس سے راستہ ڈھونڈوں۔ تو یہ چیز یہاں پر ہے کہ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کر لیا۔ اب یہ قریب کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف باتیں کی، کوئی کہتے ہیں کہ وہ درخت کے پاس گئے اور وہاں سے آواز آئی اللہ کی اور اللہ نے ان سے کلام کیا، اور دوسرے مفسرین جیسے مجاہد یہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 سکرینز ہیں، پردے ہیں، یعنی اتنا ڈفرنس ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی جو انسانوں نے جسے بھیجا ہو نہیں، پھر اس کے اوپر ایک آسمان، پھر آسمان، پھر 7 آسمان، پھر 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، کتنا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ صرف ایک پردہ باقی رہ گیا 70,000 پردوں میں سے۔ اور جب وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے فرشتے جس پین سے لکھتے ہیں نا لوح محفوظ میں، اس تک کی آواز سنی تو کہا رب انظرنی الیک، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا تھا تو مجھے آپ اپنا آپ دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی روایتوں میں آتی ہے یہ والی بات ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ وہیں گئے اور وہاں پہ ان کو آواز آئی، اللہ نے قریب کیا اور کیا کہا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، نبوت کی خوشخبری دی اور پھر اس کے بعد ان کو ان کا مشن دیا۔ تو اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس مشن میں میرا ایک مددگار چاہیے، تو ان کے بھائی جو تھے 3 سال بڑے تھے ہارون، ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، اب یہاں ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت جو پہلے سے آئی ہوئی ہوتی ہے اسی کو آگے لے کے چلتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کے اوپر نئی کتاب اترتی ہے، نئی شریعت آتی ہے۔ رسول کا لیول جو ہے وہ نبی سے اوپر کا ہے۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ ابھی یہ سارے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے تفصیل سے آیا ہے۔ بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا، رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام یہ سب کس کی اولاد ہے؟ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یعنی خود نہیں کہ خود تو عمل کرتے تھے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے گھر والوں کو لٹرلی حکم دینا چاہیے۔ جیسے ہماری رعیت ماؤں کی کون ہے؟ اولاد ہے، تو ہمیں انہیں نماز کا حکم دینا چاہیے۔ ہمارے قوام، ہمارے گھر کے سربراہ ہمارے شوہر مرد ہیں، باپ ہیں، ان کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم ہمیں دینا چاہیے۔ تو یہاں وہی خوبی کا ذکر آیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں،
اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے۔ بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ درجات کی بلندی سجدوں میں ہے، اور سجدوں میں انسان روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے۔ پھر ان کے بعد نا خلف نا لائق ان کے جانشین ہوئے۔ یہ ہے ذکر ان انبیاء کا جنہوں نے قربانیاں دی، صبر کیا، اللہ نے ان کے درجات بڑھائے، ان پہ سلامتی رکھی، ان کی موت کے وقت، موت کے بعد، ہر وقت۔ اور اب ذکر آ رہا ہے کہ اتنے ایسی نسل چلنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے انبیاء کے بعد، انہی کی نسل میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو کون تھے؟ نا خلف جانشین۔ کیسے پتا کہ وہ نالائق تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا وہ نماز کو ضائع کرتے تھے، خواہشات کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ جلد ہی وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں سے ہمیں کلیئر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نالائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اور نمازوں کو نیگلیکٹ کرنے میں صرف یہ نہیں آتا کہ نمازیں چھوڑ دی، پڑھی نہیں۔ نمازوں کو نیگلیکٹ کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ نمازیں ڈیلے کر کے پڑھی، خشوع خضوع کے بغیر پڑھی، طہارت کا انتظام نہیں کیا، رکوع سجدے دھڑ 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 کر دیے، سمجھا ہی نہیں، دل ہی نہیں لگایا، ضائع کیا نمازوں کو۔ بہت ساری احادیث ہیں نماز کے متعلق، تو اگر میں آپ کو سنانے بیٹھوں تو یہ پارہ بھی ختم نہ ہو۔ اتنی احادیث ہے فجر کی نماز کے لیے۔ جیسے کل ہم نے معراج کی حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے مناظر دکھائے تھے، تو ایک حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ ایک فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر جڑ جاتا ہے، پھر اس کو وہ فرشتہ پتھر مارتا ہے، اور وہ بار بار یہ کر رہا ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت پڑا سوتا رہتا تھا اور اپنی نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا تھا۔ یہ ہیں وہ ناخلف جانشین۔ اسی طریقے سے مزید ایک اور احادیث مسند احمد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 ایئرس کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ ان کے بعد ایسے جانشین آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کتنی خطرناک یہ باتیں ہیں اور کتنی خطرناک یہ حدیثیں ہیں، جبکہ اگر ہم پڑھیں تو یہی نماز ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ چلے فرض نماز تو obligatory ہے نا، اگر نہیں پڑھتے تو اس کے لیے تو پھر ہلاکت ہے، گمراہی ہے، لیکن نوافل تو فرض نہیں ہے۔ نوافل کون پڑھتے ہیں؟ ہم تو نفل، ارے یہ تو نفل ایسے چھوڑ دو، تم یہ کیوں پڑھیں؟ والنٹیرلی ہم کیوں پڑھیں؟ لیکن نوافل وہ ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے اس کو میرا قرب مل جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اپنی اپنی نمازوں میں نفل شامل کر لیں۔ نفل نمازوں، تہجد کی نماز نفل ہے، دہا چاشت کی نماز نفل ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں تحیت المسجد وہ نفل ہے، وضو کرتے ہیں تحیت الوضو، وضو کے بعد نفل پڑھ لیے۔ تو ان نوافل کو اگر ہم اسی طرح اپنا ایک روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ساتھ فرائض میں بھی کوتاہی کریں تو پھر کیا ہے؟ پھر بہت بڑی پکڑ ہے، پھر ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانشین نا خلف ہے۔ ایک فائنل ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بتائی ہے کہ ایسے لوگ غی میں ڈالے جائیں گے۔ اور غی کیا ہے؟ غی دوزخ میں ایک وادی ہے، ایک نالا ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اور اس میں زانی، شراب خور، سود خور، ماں باپ کو ستانے والے اور نمازیں ضائع کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ یعنی یہ سارے قسم کے لوگ اس نالے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ابھی آج کسی کا پاؤں سلپ ہو جائے اور کوئی نالے میں گر جائے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ گندے نالے میں، وہ دنیا کا گندا نالا ہے، سیوریج سسٹم سے ہم ناک بند کر لیتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں تو، اور یہ وہ نالا ہوگا جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ، ان کے زخموں کا ڈسچارج بھرا ہوگا۔
اور اس میں ڈالے جائیں گے کون کون؟ زانی، شرابی، سود خور، ماں باپ کو ستانے والے اور نمازیں ضائع کرنے والے۔ سوچ لیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اپنی نمازوں کی دعا کیا کریں۔ ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اے اللہ مجھے میری نماز کی حفاظت کرنا سکھا دے، اے اللہ مجھے میری نماز کو ضائع کرنے سے بچا لے، تو واقعی اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہر صورت میں آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا، یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ یعنی اگر ہم اپنی نوافل سے اللہ کی محبت پالیں، رضا پالیں، تو پھر ایسی جنت ہے جس میں کوئی لغو نہیں ہے۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ گوسپنگ نہیں ہے، فضول کی باتیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اتنا بولتے ہیں، اتنی فضول باتیں کرتے ہیں، وقت اتنا ضائع کرا دیتے ہیں کہ دنیا کا اس ایک ایک لمحہ جو اتنا قیمتی ہے وہ ان لغو باتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یہ بھی بہت اچھی آیت ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ کا رب نہیں بھولتا۔ یہ جو ہمارے دل میں آتا ہے میری دعا نہیں قبول ہو رہی، میرا رب تو اس نے تو مجھے بھلا دیا۔ بلانے کے لیے صرف وہ آیت قرآن میں آتی ہے کہ جنہوں نے ہماری ملاقات کو بلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دن کو، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ہی بلا دے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بولتا، کبھی نہیں بولتے اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حاکم کی حدیث ہے، ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، جو حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس سے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، یعنی جس پہ خاموش ہو گئے۔ لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی کو قبول کرو کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما کان ربک نسیا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھول تھوڑی جاتے ہیں، جو ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو پھر حلال ہے، یہ تو حرام۔ جو چیز اللہ نے حلال حرام کا فیصلہ نہیں کیا، گرے ایریا میں رکھا، بال کی کھال وہاں جا کے مت اتارے۔ امام شافعی کی ابھی آپ نے سلائیڈ دیکھی نا، کیا کہا انہوں نے؟ مطلب یہ آیت دل کو سکون دیتی ہے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم مشکل میں تڑپ رہے، رو رہے ہیں، ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تو توکل آتا ہے کہ اللہ تجھے تو سب معلوم ہے، تو تیری اس کے پیچھے جو بھی حکمت ہے، اے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، وہ حکمت مجھے بتا، مجھے سکھا۔ یہ ہے وہ آیات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ اور کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ یہ پورا وہ ایک سین یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جمع کریں۔ آگے بھی آپ سورہ جاسیہ میں پڑھیں گے کہ ہم ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے جہنم کے آس پاس، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، جیسے یوں گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے نا انسان، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا۔ یعنی سب جب جہنم کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر چن چن کے متکبرین سرکش لوگ الگ کیے جائیں گے۔ پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا پھر؟
ہر کوئی کیا داخل ہوگا جہنم میں، کیونکہ یہاں تو کہا کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پہ وارد نہ ہو۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ پل صراط کی۔ یہ صراط پہ سے جب گزریں گے، اس پہ سے تو ہر کسی کو گزرنا ہوگا، لیکن کیسے گزریں گے؟ اور وہ جو جہنم ہے اس میں سے، اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ پل صراط ہے کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک برج، ایک پل ہے جسے جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے۔ یہ پل بڑے بڑے یعنی جو پہلوان ہوتے ہیں، یہ پہلوان کے گرنے کا مقام ہے۔ اس میں آنکڑے ہیں، ہکس ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں۔ مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح، سانڈیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یعنی جو سچے اور اچھے مسلمان ہوں گے وہ اس پہ سے تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کے نکل جائیں گے، کچھ زخمی ہوں گے، کچھ چلا کے، اور بعض دوزخ میں گر پڑیں گے۔ آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے۔ پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کریں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال لے گا، بشرطے کہ اس نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو۔ یہ ہے پل صراط۔ یعنی پل صراط کے ہی اوپر گزرنے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ تو اس کو کراس ہی نہیں کر سکیں گے۔ اندھیرا اندھیرا ہوگا، تیز تلوار کی طرح، باریک تلوار کی طرح برج ہوگا، اور اندھیرے میں کسی کے پاس، منافق کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ دوسروں سے کہے گا اپنا نور مجھے دے دو۔ کسی کا نور، اس کے منیمم نور جو ہوگا وہ ٹو کے اوپر، پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا، اور وہ بھی جل بجھ رہا ہوگا۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اسپیڈ میں گزر جائیں گے سواریوں کے ساتھ، اپنی بجلی کی طرح پلک جھپکتے میں۔ اور جو ہکس ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ کہا جاتا ہے جنہوں نے امانت میں خیانت کی، وہ خیانت والے ہکس ہوں گے کہ جب وہ بالکل پہنچیں گے برج کے اوپر تو وہ ہکس آ کے ان کو پکڑ کے کھینچیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسے اس یعنی نیچے جہنم ہوگی، نظر آ رہی ہوگی، اس برج پہ چلنا کتنا مشکل لگے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، وہ بہت اونچی کسی جگہ پہ چلے انہیں چکر آنے لگتے ہیں۔ اگر اس کے نیچے وہ دیکھیں اور نیچے جہنم کی آگ ہو تو کون اس برج کو پار کر سکے؟ اللہ تعالیٰ اس برج سے تیزی سے ہم سب کو گزار دے، آمین۔ پھر آگے کہا پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھے۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور فوجی لحاظ سے کمزور تر ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آس بن وائل نے یہ بات کہی تھی، مکہ کا یہ ایک کافر تھا، اور اس کو جب ڈرایا جاتا تھا اس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ اس نے کہا کہ اچھا مرنا بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھیں گے؟ تو اس نے کہا اچھا اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوا تو اس وقت بھی مجھے اتنا ہی مال اور اولاد ملے گا جو ابھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے جملے تک ریکارڈ کر کے قرآن میں ڈال رہے ہیں، یہ تھا ان کا تکبر، آخرت کے عقیدے پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ کیا اس نے، اللہ کہتا ہے کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے۔ اور پھر بہت بری طریقے سے اس کی موت ہوئی، اور لیکن اس کے بیٹے کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لے کے آئے اور بہت بڑی طاقت ثابت ہوا آگے چل کے دین اسلام کی۔ اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ اب کافر کہیں کہ تو اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے شیطانوں کو خود مہلت دی تھی نا،
کہ جاؤ جس جس کو بہکانا ہے بہکاؤ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں، چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک لے جائیں گے۔ یعنی وہاں پر بھی ان کی ابھی جہنم میں گئے بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی پیاس سے حال برا ہوگا۔ وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا۔ یہاں پہ سفارش کا عقیدہ بہت کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا۔ یعنی اللہ تعالی جو لوگ سفارش کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے پہلے ان کا ایک گروپ بنائیں گے، جیسے فرشتے سفارش کر سکتے ہیں، انبیاء سفارش کر سکتے ہیں، صالحین سفارش کر سکتے ہیں، تو یہ ایک گروپ اللہ کی مرضی سے بنے گا۔ اور کن کی کر سکتے ہیں؟ وہ گروپ بھی اللہ کی مرضی سے بنے گا۔ اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ تم ایک بہت بھاری گناہ تک آ پہنچے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ اتنی بری لگتی ہے اللہ کو یہ بات۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری اولاد قرار دیتے ہو تو یہ میرے لیے گالی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ تو یہ اللہ کے لیے گالی ہے، آسمان پھٹ پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ یعنی کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا شکار کی ہوں گی نا، چند کا ہم سے ذکر کیا ہے، سب کو تو نہیں کیا، لیکن بس جو چلا گیا کیا کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ کوئی آہٹ؟ انہی جگہوں پہ ہم رہتے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس زمین کے نیچے ہمیں کیا پتا کہ کیا کیا ہے، پھر بھی ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سورہ طٰہٰ بھی جو ہے وہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں آتا ہے اس کا بھی شمار۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو اپنے لیے مشقت نہ بنائیں، اپنے لیے مشکل نہ بنائیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رات رات بھر قرآن جب پڑھتے تھے قیام کی حالت میں، پاؤں جو تھے وہ تکلیف سے یعنی زخم پڑ جاتے تھے آپ کے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیا، انہوں نے اپنا مشقت بنا لیا اپنے لیے قرآن۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈر تھا کہ وہ پھر بھی پتا تھا کہ اللہ انہیں بخش دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ آپ غم لیتے تھے کہ قوم اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہی ہے، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے، وہ رحمان ہے، عرش پہ مستوی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں، یعنی آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمان زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو زمین کے اندر ہے ہم نہیں جانتے۔ سائنس نے بہت سی چیزیں ڈسکور کی ہیں، لیکن ابھی بھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب چلے تھے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی میں اپنی چونچ ڈالی اور پانی پیا، تو کہا کہ یہ جو چونچ میں پانی لگا رہ گیا ہے بس یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس علم کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اب یہ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل میں واقعہ آ رہا ہے۔ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ چنانچہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، انا ربک
فخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ مقدس وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، نہ تعارف کرایا کہ میں ہوں تیرا رب، اور کیا کر اپنے جوتے اتار دے۔ اب یہ جوتے اتارنے کا جو حکم ہے، حالانکہ جوتے اگر صاف ہوں تو نماز بھی ہو جاتی، لیکن ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہیں، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی کلاس ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پہ جوتے نہیں لے کے جانے چاہیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا، کتنی خوبصورت بات کی، میں نے تجھے چن لیا، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ ہمیں بھی اس چیز کے لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، جو آج ہم اس وقت بیٹھ کے اللہ کا یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی تو نہیں ہے نا اس روم میں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ دیکھیں، پہلا ہی حکم مکہ میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نہیں نازل کیے تھے، مدینہ میں نازل کیے تھے، لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کیونکہ چنا ہے، فضیلت دی ہے، اسے کلام کر رہے ہیں، تو پھر اپنی کنڈیشنز بھی بتا رہے ہیں کہ اب میں نے تجھے چنا ہے تو میری وحی کو غور سے سن، یہ مان لے کہ صرف میں اللہ ہوں، میری عبادت کر، اور کیا کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی چھپا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ لیکن یہ ہے تعجب، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوال اس انداز کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کام ہے۔ اب وہ بھی لمبا سا جواب دے رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں ہوگا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ کیا کیا کرتا ہوں، لیکن بات کرنا اچھا لگ رہا تھا، اللہ سے کلام کرنے میں مزہ آ رہا تھا، تو وہ بات کو، ایک وہ ہوتا ہے نا ایجاز و اتناب، ایک بلاغہ کی ٹرم ہوتی ہے کہ آیتیں جو ہوتی ہیں اس میں بعض جگہ پہ کم لفظوں میں بڑی بات کر دی جاتی ہے اور بعض دفعہ زیادہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ کر رہے تھے کہ بلاغہ سے کام لے رہے تھے، جان بوجھ کے بات کو طول دے رہے تھے کہ میں اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، لاٹھی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ پھینک دے۔ فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر۔ اب ڈر کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، فوراً ڈر گئے، ظاہر ہے کہ وہ ایک سانپ بن گیا۔ تو اللہ نے کہا مت ڈر، اور ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ قتل کر کے بھاگے تھے فرعون کے ڈر سے مدین، اب 8-10 سال مدین میں رہ کے واپس مصر جا رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں راستے میں نبوت کا اعلان کر دیا اور کہا جاؤ فرعون کے پاس، اسی سے تو ڈر کے بھاگے تھے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، یعنی ابھی نبوت ملی ہے اور وہیں اللہ نے آزمائش بھی کر لی۔ اسی جابر شخص کے پاس جاؤ جو درختوں میں کیلے ٹھونک ٹھونک کے لوگوں کو سولی دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا مشن ہے جس پہ مجھے بھیجا جا رہا ہے، نبوت کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اسی وقت دعا مانگ لی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، کہ یہ سب جو ڈائریکشنز ہیں یہ سما جائیں میرے اندر۔ پھر کیا کہا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ جب بھی آپ کو خوف ہو، ڈر ہو، آپ کے بچوں کو اگر بعض کو اسپیچ تھراپی چاہیے، بعض کو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بعض کو ہکلاہٹ ہوتی ہے، بعض کو کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بعض کو اسٹیج فیئر ہوتا ہے، بعض کو دین کی بات پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس دعا کو پکڑ لیں۔ اسی لیے زیادہ تر اسکالرز بھی اور زیادہ تر اسپیکرز جو ہیں وہ اس دعا کو پڑھ کے اپنی اسپیچ شروع کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ لٹرلی انہیں لگ رہا تھا یہ بڑا مشکل کام ہے، فرعون کے دربار میں جانا، اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی زبان فصیح نہیں تھی، اسی لیے ہارون علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ اسے میرا بھائی بناؤ، تو اب دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، میری فیملی میں سے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے،
اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے پرپس کہ اتنی چیزیں ڈیمانڈ کر دی ایک ساتھ، کیونکہ اللہ سے کلام جو کر لیا، محبت جو پیدا ہو گئی، یہ نہیں سوچا کہ نہیں کہوں نہیں کہوں، سب کچھ کہہ ڈالا، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، اور پھر فوراً یاد آ گیا کہ پھر اس کا شکر بھی تو کرنا ہوگا، تو کہا تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں۔ اب یہ کون سی تسبیح ہے؟ شکر کی تسبیح، ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے، ساری باتیں، ساری کنڈیشن، سب کچھ مان لیا۔ ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی۔ اللہ نے ان کو جو دینا تھا وہ تو دے دیا، لیکن پچھلے احسان بھی یاد کرائے کہ فیوچر میں بھی میں تجھے یہ دوں گا جو تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور پاس میں جو تجھے دے چکا ہوں تو وہ بھی ذرا یاد کر، تو تسبیح اور پھر بڑھ جائے گی اور شکر بڑھ جائے گا۔ یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، نجات کرایا کہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، یعنی دل میں الہام کیا تھا۔ کوئی بھی ماں ایسے بچے کو پانی میں تو نہیں بہا سکتی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے، بچے کو جان سے مار دیں گے، تو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے کون سی ماں دیکھتی؟ تو اللہ نے الہام کیا کہ اس کو ڈال دو پانی میں، تو ان کو یہ امید تھی کہ اللہ بچا لے گا۔ تو یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ یعنی کیسے کیا اللہ نے؟ کہ پہلے تو انہوں نے پانی میں بہا دیا، اور وہ جو پانی میں باسکٹ تھی وہ بہتی بہتی فرعون کے ہی محل کے پاس نکلی۔ اب یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اور وہاں پہ بی بی آسیہ اور ان کی کنیزوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے تجھ پہ محبت ڈال دی، یعنی وہ دشمن لوگ تھے، بی بی آسیہ نہیں، فرعون، لیکن منع نہیں کر سکا فرعون۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں، اولاد نہیں تھی، اور اس نے اجازت دے دی۔ تو اس طریقے سے ایک محل میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کی اپنی ماں سے دور کر کے، جیسے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر کے پرورش کی تھی اور پیغمبر بنایا تھا، یہاں دشمن کے گھر میں رکھ کے پرورش کرے۔ پھر کیا ہوا؟ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، ہوا یہ کہ ماں نے بہن کو، بڑی تھی، ساتھ پیچھے پیچھے روانہ کر دیا کہ دیکھ کے تو آؤ آگے ہوتا کیا ہے پانی میں جا کے باسکٹ کا۔ تو بہن جو تھی وہ کافی دور تک آبزرو کرتی رہی کہ وہ باسکٹ کہاں کہاں جا رہی ہے۔ پھر جب وہ باسکٹ محل تک پہنچی اور اٹھا لی گئی تو بہن نے دیکھ لی۔ تو بہن جو تھی، مطلب بھائیوں کا ساتھ کیسا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں یہ اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ اختی موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اپنی ماں کی بات مان کے کس طرح سے ایک محل میں، فرعون کے محل تک جانا۔ تو کیا ہوا کہ وہ چلی گئی، دیکھتی رہی۔ تو یہی بات یہاں پہ آگے آتی ہے کہ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور بہت سے لوگوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو عقل مند بہن تھی، یہ تھی بہن کی حکمت کہ اس نے فوراً جا کے کہا کہ میں بتاتی ہوں، ایک عورت ہے جو اس کو دودھ پلائے گی تو یہ جو ہے چپ ہو جائے گا اور پی لے گا۔ اور اس طرح اس نے ظاہر نہیں کیا اور اپنی ماں کو لے کر آ گئی، اور پھر ماں جو ہے وہ اس کی نرسنگ کے لیے بچے کی مقرر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ماں سے قربانی لی تھی بچے کو، ماں نے اللہ کے توکل پہ پانی میں بہایا تھا، اللہ نے اس بچے کو دوبارہ سے ملا دیا، پھر آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اللہ جب قربانی مانگتا ہے تو یہ مت سوچے کہ آگے کیا ہوگا، اس قربانی کے بدلے اللہ آپ کو بہت کچھ بڑھ کے دے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، کہا اس کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ اور وہ غم نہ کھا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں ہے۔ تو ایسے اللہ نے پاسٹ کے سارے جو اپنے فیورز تھے وہ گنوا دیے، اور کہا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا۔ ایک سرکش، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ جبار ہے، عنید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ کو بات کرنی پڑے تو آپ ان کی ٹون میں بات کر کے انہیں کبھی کنونس نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے سامنے بہت سافٹ ہونا پڑے گا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ یعنی اللہ نے فرعون کو بھی آپشن دیا تھا، اگر وہ چاہتا، اگر وہ اپنا جو فری ول اللہ نے ہر انسان کو دی، اپنا اختیار یوز کرتا تو وہ ڈر سکتا تھا،
لیکن اس کا تکبر آگے آ گیا۔ اللہ نے چاند سب کو دیا ہے، فرعون کو بھی دیا۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا۔ یعنی وہ اللہ سے اپنی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، اپنے سارے ڈر، اور اللہ ان کو تسلی بھی دے دیتا ہے۔ ہم بھی تو اس طرح اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پہ سلامتی ہے۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کو جھٹلائے، حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے، یقیناً اس پر عذاب ہے۔ اب آگے سٹوری آتی ہے کہ چلے گئے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون جو تھا نا وہ بہت سمارٹ تھا، اس نے ان کے لفظ پکڑے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ اس کے پاس جا اور کہے کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائیں، تو یہ تیرا رب کہنا فرعون کو بہت برا لگا، کیونکہ وہ تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تعارف کرایا؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ یعنی وہ صرف بناتا نہیں ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اب فرعون اگر اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو فرعون کس کو گائیڈ کر رہا تھا؟ تو اس انداز سے جواب دیا۔ اب فرعون نے ایک اور چال چلی۔ فرعون کو جب اسمارٹ آنسر ملا تو اس نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ مطلب اس نے جان بوجھ کے اپنے دربار میں بات چھیڑی کہ موسیٰ کہیں گے کہ ہاں اگلی امتوں پہ تو عذاب آئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے اس لیے اللہ نے ان کو عذاب بھیجے، تو پھر میں کہوں گا دیکھو تمہارا رب تو لوگوں کو عذاب دے دے کے مارتا ہے۔ اتنی زبردست چال چلی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا۔ قالا علمها عند ربی فی کتاب، انہوں نے ٹاپک ہی الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی، تم کھاؤ اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ تو اس طرح نصیحت کی، یہ تھی وہ نرم بات۔ آیات کونیاں دکھائیں کہ اگر فرعون ہماری انسانوں کی بات نہیں سمجھتا تو اللہ کی نشانیوں سے ہی بات سمجھ جائے گا۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ عقیدہ آخرت بھی بیان کر دیا۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یعنی اس کو اللہ نے کائنات کی نشانیاں بھی دکھا دی، انبیاء کے ذریعے بھی اس کو دعویٰ کرا دیا، وہ پھر بھی نہیں مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ اصل خوف اسے اپنی کرسی جانے کا تھا جو اس کے منہ پہ آ گیا۔ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تو، اور ایک ہموار میدان میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے کہا اچھا اوپنلی مقابلہ کرو گے، ٹھیک ہے پھر ایسے دن کرو جس دن سب آ سکیں۔ تو موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ جشن کا دن ہے، فیسٹیول کوئی ہوتا تھا اس دن انہوں نے اس ڈیٹ کو سلیکٹ کیا۔ یہ تھی ان کی حکمت، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں، یعنی دن کے وقت ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے دیکھ سکیں اس نشانی کو۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی اور میدان میں آ گیا، یعنی سارے اس نے اپنے جادوگر بلا لیے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے پھر کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اپنی آخری حجت بھی پوری کی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا، تو کچھ لوگ پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اثر بھی ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر انہیں ڈر لگا فرعون سے۔ وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دیں، لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پکی کر لو، پھر صف باندھ کے آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا بس وہ کامیاب ٹھہرے۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ اب یہ واقعہ وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ واقعی ان کا جادو میں سچ مچ کے سانپ اور جانور آ گئے۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، یہ ہے بشر ہونا۔ ہم نے کہا خوف نہ کھا،
لا تخف انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، جو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے مت گھبرائیں جادو سے۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ ان کا جادو تو جھوٹا تھا، یہ اصلی تھا۔ فرعون نے کہا کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پہ ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پہ ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر کا۔ اس کے تھریٹس آنے شروع ہو گئے، لیکن وہ ایمان سچا لائے تھے، تو کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے۔ اور وہ دلائل کیا تھے کہ ان کی ایکسپرٹیز نے انہیں بتایا کہ یہ جو جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا یہ ریئل ہے، یہ جادو نہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے۔ یہ تھا ان کا بولڈ آنسر کہ جو بھی ظلم ہے دنیا میں ہی کرے گا نا، آخرت میں تو نہیں کر سکتا۔ تو کہا یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پہ تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رکھنے والا ہے۔ انہیں اپنی موت بھی نظر آ گئی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، بخشش مانگ لی پیچھے جو گناہ کیے تھے۔ یہ ہوتا ہے کوئک ڈیسیشن، نیکی کے کام میں دیر نہیں کی۔ اب اگر وہ سولی بھی چڑھا دیے گئے تو کیا ہوا، شہید کے طور پہ اللہ کے پاس پہنچے۔ اگر وہ اس وقت توبہ نہیں کرتے، بخشش نہیں مانگتے، فرعون کے سامنے نہیں ڈٹتے تو کیا ہوتا، مرنا تو انہیں ویسے بھی تھا، لیکن پھر وہ جہنم میں جاتے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے کو نکال لے چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، جبکہ تمہیں نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان پہ عذاب اترتے رہے بیچ بیچ میں، پھر وہ موسیٰ سے کہتے تھے عذاب ہٹا دو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر دوبارہ سے پھر گناہ کرتے تھے، پھر فائنلی ان پہ طاعون پلیگ کا عذاب آیا تھا، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ اب تم بنی اسرائیل کو لے کے یہ جگہ ہی چھوڑ دو، اور اسی رات پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر سے کراس کر کے جگہ چھوڑ دی۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب تو وہ ہوتا ہے جو گائیڈ کرتا ہے۔ فرعون نے کہاں گائیڈ کیا، اس نے مس گائیڈ کیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پہ میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اب بیچ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بات کرتے ہیں، انہیں اپنے فیور سے یاد دلاتے ہیں، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پہ رہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اے موسیٰ کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جل لے آئی تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے، تو ابھی 70 لوگ تو پیچھے ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلتے ہوئے پہنچ بھی گئے، تو اللہ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، تو کہا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، تو اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی۔ اللہ کو جب اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے تو ایسے اعمال پہ ہوتی ہے، پھر وہ جبریل سے کہتے ہیں جاؤ آسمانوں میں منادی کر دو کہ سب اس سے محبت کریں، تو پورے اہل آسمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل جا کے زمین والوں کو کہتے ہیں، پھر ساری زمین کے لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے آگے بڑھیں، یعنی ایک کام ہے، ابھی جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں پتہ ہے کلاس 2 بجے شروع ہوگی لیکن پہلے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تلاوت ہی سن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کا یہ عمل دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ تو وہی بات ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، جتنا بھی ٹائم اللہ کے لیے گزار لیں، تب تلاوت سننے کا ہی ثواب مل جائے گا، تو تاکہ تو راضی ہو جائے۔
اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ تورات لینے گئے تھے، انہوں نے پیچھے بچڑا بنا دیا تھا صحرا میں، تو وہ ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری، اس نے ان کے سارے زیورات گولڈ لے کے یہ بچڑا کاف بنایا تھا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرح غصے اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہیں دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پہ تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یعنی ان سے جواب طلبی کی کہ یہ تم نے کیا کیا، میں تو کتاب لینے گیا تم شیک کر بیٹھے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم۔ جواب کیا دیا قوم نے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ قوم فرعون ڈوبی تھی تو جو ان کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے کلیکٹ کر لیے، وہ بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، انہوں نے آگ میں ڈالے، اور سامری نے کیا کیا؟ سامری نے بھی ڈالا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، ایک دھڑ بنا ڈالا جس کی آواز گائے کی تھی، یعنی اس میں ایک ایسا گیپ تھا ہوا کے پاس ہونے کا جس سے آواز آتی تھی۔ وہ سمجھے یہ خدا ہے، کیونکہ غلام قوم تھی، جاہل قوم تھی، ابھی کتاب ان کو ملی نہیں تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا۔ بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا؟ آج ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، آکٹوپس سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میچ میں وہ جیتے گا کہ وہ جیتے گا۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، یعنی یہ جو بچڑا بن گیا ہے یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ کیسے وہ لوگ آزمائشوں کو پہلے سے جان لیتے تھے جن کے پاس حکمت ہوتی تھی؟ اور کہا یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ اس زمانے میں بھی کاؤ کی ورشپ ہوتی تھی، تو یہ کانسیپٹ ان میں یہیں سے آیا تھا کہ اس نے اسی لیے کاؤ بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے؟ تو نے میرا اتباع نہ کیا، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے ماں جائے، یعنی اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہیں رکھی۔ یعنی اگر میں مزید روکتا تو تفرقہ پڑ جاتا، گروپنگ ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ پہلے بھائی سے پوچھا، یعنی سب کی ایکسپلینیشنز مانگے۔ اب سامری کو بلایا، سامری نے کیا بات بنائی؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبریل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہ ترغیب۔ سامری کہا جاتا ہے خود لیڈر بننا چاہتا تھا، جیلس تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس وقت کا ایک منافق تھا جو بظاہر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے یہ پوری کفر کروایا، ٹرک چلی اور ایسے بات بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو دفع ہو جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے ٹل نہیں سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سامری کو بعد میں ایک ایسی ڈیزیز ہوئی، کوئی کنٹیجیس قسم کی، کہ وہ لوگوں سے پھر یہی کہتا تھا مجھے مت چھونا، یعنی کوئی ایسا وائرس یا جو بھی تھا کہ جو اتنا ہائیلی کنٹیجیس تھا، یہ اس کی سزا ہوئی۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن دیا، جس نے اس سے منہ موڑا، من آرد عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو بھی اس سے منہ موڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھا کر آئے گا، اور یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا۔ تو یہ ہے ذکر سے منہ موڑنا، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے اور اللہ کی یاد، زیادہ قرآن اس سے مراد ہے۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، سور جو ہے وہ ایک ٹرمپٹ ہے، ایک آلہ ہے، اسرافیل علیہ السلام اسے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دیں، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں ہیں۔ اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ مجرموں کی آنکھیں نیلی کیوں ہوں گی؟ خوف سے۔ وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن،
ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ اس زمین کو میدان بنا چھوڑے گا، یعنی یہ زمین ختم ہو جائے گی اور اللہ جو دوسری زمین پیدا کریں گے وہ بالکل فلیٹ ہوگی، اس پہ پہاڑ نہیں ہوں گے، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ ٹیلا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، پلین ہوگی، ٹیلے پہاڑ نہیں ہوں گے۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس آواز کی طرف لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑتے جائیں گے، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بابت پسند کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے کہیں گے نبیوں سے کہ اس گروپ میں سے فلاں فلاں کے لیے تم مجھ سے سفارش کر سکتے ہو۔ یہ ہے سفارش کا کانسیپٹ، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ، پہلے خود چنیں گے کہ سفارش کے اہل ہے کون جس کی سفارش میں کرواؤں۔ جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سفارش کا مطلب ہے انٹرسیشن۔ اور سب چہرے حیو قیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم کا خوف کھائے گا نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی کرے یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں اپنا سبق 113 113 آیت تک، یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں مزہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم بھی اور آپ بھی جو ہیں وہ اس قرآن کے لیے جلدی جلدی دوڑ کے آئیں، اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے اندر اتار دے، اس کو اپنے عمل کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ۔ چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔